अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। ये सूरह हज की आयत नंबर 1 ता 2 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें शामिल करते हैं नवाए वक्त टुडे में। और मुल्क की सूरत हाल नहायत संगीन और पेचीदा से अब कुछ बेहतरी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और हम सब बिलाशुबा इसी के लिए दुआ गो थे कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए, हालात कुछ बेहतर हो जाएं। और हालात इस बात के मुतकाजी थे कि कुछ अच्छे फैसले किए जाएं अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। और मजमूई तौर पर इस वक्त जो हालात बेहतर हुए हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है और इसके लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से दिखाई गई, इस पर हम बात करेंगे। और ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। पनामा लीक्स, जुडिशल कमीशन बनेगा, हुकूमत अपोजिशन कल तक TORs दें, इत्तेफाक ना हुआ तो खुद बनाएंगे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। धरना मंसूख, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की तलाशी शुरू कर रही है। आज परेड ग्राउंड में यौम तशक्कुर मनाएंगे, ये कहना है इमरान खान का। बनी गाला में जश्न भी मनाया गया। वज़ीर आला के हुक्म पर PTI के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा कर दिए गए। परवेज खटक की सूबों में मुनाफिरत फैलाने की कोशिश नाकाम होगी, फैसला मानेंगे। नवाज शरीफ और इमरान की तहरीरी यकीन दहानी, कमीशन बनाने पर इत्तेफाक भी हो गया। और बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं। ये तमाम तर खबरें आज हमारे मौज़ूआत का हिस्सा रहेंगी, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कर्नल साहब प्रोग्राम में। और आगाज़ यहीं से करना चाहूँगी कि ये जो सूरत हाल एकदम इतनी पेचीदा होती हुई दिखाई दे रही थी, खात्मा बखैर, अब क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि ये कल का जो दिन था, सही मानों में देखा जाए तो इट वाज अ डे फॉर पाकिस्तान इन अ वे। अगर देखा जाए तो आप देख लें कि कल सुबह जिस तरह शुरू हुई और उससे एक रात पहले कि जो सिचुएशन डेवलप हो गई थी, जब खटक साहब ने मूव किया था इसके ऊपर, मोटरवे के ऊपर, और जो शेलिंग हो रही थी, जो सिचुएशन बनी थी, ऐसा लगता था कि ये सारे के सारे लोग मैदान जंग के अंदर चले गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कल के इस पूरे एपिसोड को अगर देखा जाए तो इट इज़ बेसिकली ये पाकिस्तान का दिन था, डेमोक्रेसी का दिन था और पाकिस्तान की फतह का दिन था और पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का दिन था। हकीकत में आपसे बता दूँ, आप कभी सोच सकती हैं कि इंडिया किस बुरे तरीके से पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। आप एक सोचिए, और जब एक हुकूमती पार्टी और एक ही इन अ वे देखा जाए अगर कोई अपोजिशन पार्टी है वो तो PTI है। बिल्कुल ठीक है। तो इस मुल्क की जो अपोजिशन है उसने एक्चुअली पहले तो वो कैपिटल को लॉकडाउन करना चाहते थे और वर्चुअली कैपिटल को तो क्या लॉकडाउन करना, वो तो ऑलमोस्ट पूरा मुल्क ही लॉकडाउन कर दिया था। एंड नॉट दिस पार्टी बट देन द रूलिंग पार्टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। सो इमेजिन करें कि आपकी LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर इंडिया अपनी तमाम तर फौज के साथ मौजूद है। दैट इज़ योर ईस्टर्न बॉर्डर। आप सिचुएशन को ज़रा विजुलाइज करें। आप दूसरी तरफ चले जाएं, आपकी वेस्टर्न बॉर्डर आती है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान, यस, उनके साथ कभी भी मैं कहूँगा कि अगर आप ये कहें कि आपके अच्छे ताल्लुकात रहे, नहीं इससे पहले भी माइल्ड रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, लेकिन कभी अच्छे ताल्लुकात हकीकत में कभी नहीं रहे। अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और वहाँ पर NDS मौजूद है, वहाँ पर रॉ मौजूद है, रॉ बड़ा एक एक्टिवली ऑपरेट कर रही है। इसके बाद जो उनका स्टेट टेररिज्म, इंडिया जो उसके स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर वही कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर गद्दार मौजूद हैं जो फंडिंग लेते हैं इंडिया से। हकीकत में बता रहा हूँ, हुकूमत इंशाअल्लाह एजेंसीज हमारी पहुँचेंगी उन सब तक और वो वहाँ पर ये तखरीबकारी का काम करते हैं। तो ये तो आपने जिसको कहते हैं कि कल इंडिया के अंदर हकीकत में जब ये सारा हर चीज़ ख़त्म हुई, आपने लॉकडाउन से हटे, PTI की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने फील किया, हर चेहरे पे तनाव में देखता था, आप जिस तरफ जाते थे हर शख्स सहमा हुआ था कि यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही था। और कल इंडिया के अंदर हकीकत में सफ़े मातम बिछी है। सही। कश्मीरियों के अंदर वो एक जिसको कहते हैं कि खुशी की लहर दौड़ी
کہ تھینک گاڈ اب پاکستان والوں کو دوبارہ ہمارا ہوش آئے گا. بالکل ٹھیک. پچھلے بالکل صحیح. 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں سے تو کشمیر آپ بھول چکے تھے, صحیح. اپوزیشن پارٹیز بھول چکی تھیں, حکومت بھول چکی تھی, آپ کا فارن آفس بھولا ہوا تھا. اینڈ ایون فار دیٹ میٹر میڈیا کو جس طریقے سے میں اپریشیٹ کرتا تھا کہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا, ایون میڈیا بھی ہمارا کشمیر کو بھلا بیٹھا تھا. اینڈ راؤنڈ دی کلاک اٹ واز واٹ آل از گوئنگ آن. صورتحال ہی ایسی تھی ہر جگہ پر, مطلب دیکھیں آپ پتھراؤ ہو رہا ہے, گھراؤ ہو رہا ہے, جلاؤ ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, شیلنگ کی جا رہی ہے, کارکن زخمی ہو رہے ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. انڈیا والے بغلیں بجا رہے تھے نا کہ لوگ یار ہمارے تو سارے کام ہو رہے ہیں, ہر چیز کامیاب ہو گئی ہے, تو وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو صحیح معنوں میں جھٹکا دیا ہے, جھٹکا لگا کل ان کو. اور ٹو بی ویری آنسٹ یہ تو ایک اینگل رہ گیا نا جو میں پاکستان کی فتح, جمہوریت کی فتح میں آپ کرتا ہوں. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ سارا اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کل یہ جو ایکشن لیا ہے, حالانکہ ان کے کچھ ورکرز ہیں وہ ایسا لگتا تھا جی کہ جو دھرنا جو ہونے جا رہا تھا, لاک ڈاؤن جو ہونے جا رہا تھا, تو بڑا اس سے وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے. بٹ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ جب سے ان کو میں نے سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا ان کا پہلا فیصلہ تھا جو ایک سمجھدار سیاسی لیڈر کا ہوتا ہے, ایک سمجھدار ایک ویژنری, میں اس کو کہوں گا کہ بڑی دور رس. وائی بیکاز انہوں نے ایک اس فیصلے کے اندر بے تحاشا ان اوے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. صحیح. اچھا میں تھوڑی سی وضاحت, کرنل صاحب ایک ایک کر کے ذرا وضاحت کیجیے. آپ نے کہا بے تحاشا کامیابیاں حاصل کی ہیں, چند ایک کامیابیوں کی ذرا وضاحت. میں ایسے آپ سے بتاؤں, چاہے نون لیگ لے لیں, صحیح, پرائم منسٹر صاحب لے لیں, اور ان کے جو وزراء ہیں وہ لے لیں, وہ ایسا لگتا تھا کہ پوری نون لیگ کمر کس کے کھڑی ہے کہ کم وٹ میں ہم ان کو گھماتے رہیں گے, چکر دیتے رہیں گے, لیکن ان کو پکڑائی نہیں دینی ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر جو سلسلہ چلا وہ 4 تاریخ کو 7 مہینے پورے ہو جائیں گے. پوری دنیا میں لوگوں نے تلاشیاں دے دیں, لوگوں نے ریزائن کر دیا, سارا کچھ ہوا. پاکستان کے اندر نہ کسی نے تلاشی دینے کی کوشش کی, تلاشی دینے کو ریزسٹ کیا. اگر آپ اس کی ریالٹی کے اندر جائیں, پوری دنیا کے اندر جو پاناما پیپرز لیکس کے پیپرز تھے, اس کے اندر جو ریالٹیز تھی, اس کے اندر جو حقائق تھے, اس کے اندر جن لوگوں کے پیسے تھے, جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائی تھیں, پوری دنیا میں کسی نے اس کو نیگیٹ نہیں کیا. سو دیٹ مین کہ بلکہ اس کو انہوں نے فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ ہاں یہ اس کے حقائق ٹھیک ہیں, وہ ریزننگ دے رہے تھے. نہیں ہم نے تو اپنی آف شور کمپنی فلاں سال میں بنائی تھی, ہم نے پراپرٹی تو فلاں سال میں خریدی تھی, کسی کا کسی چیز کے ساتھ کوئی ربط ضبط نہیں تھا. تو عمران خان نے ایسی آئی وڈ سے کہ اس چکر کو ختم کر کے ان کو ایسے ہوا کہ جیسے حقیقت میں ان لائٹر ٹون کہنا چاہیے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں, اور سپریم کورٹ میں جا کے حوالے کر دیا کہ اب سر آپ ان کی تلاشی لیں, اور وہ تلاشی کا عمل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے. سو آئی وڈ سمپلی سے لائک دس کہ وہ چیز جس کو اتنا آپ نے کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا تھا, ان پارٹیز نے بنایا تھا, اس حکومت نے بنایا ہوا تھا, اور کتنی آسانی کے ساتھ آپ سے ایسا لگتا تھا کہ نو ون کوڈ بلیو کہ یہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا. سو ایک تو یہ ہو گیا. اور پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, ان کے جج صاحبان نے, آئی سے کہ دس اے ونڈرفل ڈیسیجن دے ہیو ٹیکن. ٹھیک ہے. اور پوری قوم کی نظریں نو دے ہیو اسٹارٹیڈ لکنگ ٹورڈز دی چیف جسٹس اینڈ دی سپریم کورٹ کہ ہاں, اور وہ آئی ایم شیور کہ جس نیت کے ساتھ, جس آئی سے کے اسٹرینتھ کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ہے, آئی ایم شیور کہ اس کو وہ بالکل بغیر کسی ہیل و حجت کے وہ اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. اور آپ دیکھیں نا, نیب والوں کو اب آ جائیں گے پوچھ گچھ کے اندر, ایف بی آر بیچ میں آ جائے گا, آئی بی والے بیچ میں آ جائیں گے, ایف بی آر والے آ جائیں گے, ایس سی سی پی والے آ جائیں گے, اسٹیٹ بینک آ جائے گا, آل دیز ڈپارٹمنٹس. تو حقیقت میں ہوا یہ کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے ان اے وے انہوں نے تو جواب دہی سے تو قاصر ہی تھے نا, کام بھی کرنا چھوڑ دیا تھا. وہ جس طرح حکومت کہتے تھے اس طریقے سے چل رہے تھے. حکومت کس کی؟ نواز شریف صاحب کی, جیسا وہ چاہتے ہیں. ادارے تو ویسے چل رہے تھے. بٹ آئی تھنک نو دی اسٹیج ہیز کم جہاں پہ ان اداروں کو ان اے وے شاید آپریٹو ہونا پڑے گا, ان کو کام کرنا پڑے گا, ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اور یہی چیز کل انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہ بھئی اگر کسی کے اثاثے اس کی حیثیت سے بڑھ کے ہیں تو then نیب ہیز دی رائٹ ٹو گو اینڈ انویسٹیگیٹ کے وہ جواب دینا بھی کس طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے. سو سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جی انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا, سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا جی کہ آئیے آپ تلاشی دے دیجیے. تلاشی کا کام دیکھیں, ہی ہیڈ ٹو ایمز ٹو گو فار دس. ایک تو یہ تھا کہ جی یا تو وہ تلاشی دے دیں یا وہ ریزائن کر دیں.
سو اب جب دونوں میں سے ایک انہوں نے بات کہی تھی, انہوں نے تلاشی, ایک لحاظ سے رضامند ہو گئے, ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائے. پھر اگلی چیز اور ذہن میں رکھیے گا, آپ سوچیں کہ اس کے مضمرات کیا ہوتے اس دھرنے کے, اس لاک ڈاؤن کے, اگر آپ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرتے. ہم ابھی تو کل بھی جب میں دیکھ رہا تھا نا, مختلف ٹی وی چینلز کو دیکھا, اینکرز کو دیکھا, تبصرہ کرنے والوں کو دیکھا, تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا ان کے اندر ایک اداسی سی آ گئی ہو, اور they have started questioning کہ یار یہ دھرنا ختم ہو گیا. وہ لوگ جو اسی پارٹی کو متعاون کر رہے تھے, آپ نے لوگوں کی زندگی خراب کر دی ہے, اپنی پارٹی کو خراب کر دی ہے, پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ ان کے اوپر پھپتیاں کس رہے تھے کہ بھئی لوگ, آپ کے پاس تو لوگ نہیں تھے, آپ تو یہ کیا کیا, آپ نے یہ ڈیسیجن کس طرح کا کر دیا. ٹھیک ہے, سو دیٹ مین آپ صرف سوچیں کہ ہم لوگ کی سوچ کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, میں کسی کو ہمیں وہ سینسیشنلزم چاہیے, آپ صرف سینسیشنلزم چاہیے, بالکل ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. سو ایک چیز تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہاں انہوں نے سرپرائز اچیو کیا. ان کے اوپر دیکھیں, اگر یہ لاک ڈاؤن لمبا ہو جاتا, حالات تو خراب ہونے جا رہے تھے, وہ ٹھیک تو نہیں ہونے جا رہے تھے. بالکل صحیح, ادھر سے پرویز خٹک صاحب نے چل پڑنا تھا, یہاں سے مختلف لوگوں نے چل پڑنا تھا. اور ابھی یہ جو ساری صورتحال ہوئی کل صاحب, اتنے دنوں میں جو یہ صورتحال ہوئی, اس میں جو کارکن مارے گئے, جو شہید ہوئے, زخمی ہوئے, بہت بری طرح سے لوگ جو ہے وہ, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کے پاؤں میں بہت پتھر لگے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہیں پر رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ اس میں ہم نے جو اگر دیکھا جائے تو عوام کا بہت زیادہ نقصان نہیں کیا. بہت ہوا. آگے دیکھیں نا ہوا کیا کہ ایک تو انہوں نے سرپرائز اچیو کیا. ٹھیک ہے, دین آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو یاد ہو, میں بھی آپ کو نہیں یاد ہوگا, ایک ٹائم ایسا تھا کہ پورے ملک کے اندر ایئر مارشل اصغر خان کے پیچھے پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا تھا. 77 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, اور 77 میں ہی اصغر خان نے خط لکھ دیا کہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اور آرمی شوڈ ٹیک اوور, اور ان کو انٹروین کرنا چاہیے. اور وہ ان کا خط لکھنا ایسا تھا, ڈیفینیٹلی اس کے بعد آرمی نے ٹیک اوور کیا, کہ نہ وہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو ری گین کر پائے, نہ کبھی اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کر پائے, اور نہ سیاست میں ان کا پاکستان کے اندر کوئی مقام رہ گیا. تو حقیقت میں اگر یہ سلسلہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید کوئی تیسری قوت آ جائے گی. تیسری قوت, اوکے فوج نے آنا تھا, اگر فوج آتی تو ایسے کہ ان کو تو کچھ ملنا نہیں تھا نا, انہوں نے تو پرائم منسٹر بننا نہیں تھا. جب انہوں نے پرائم منسٹر نہیں بننا تھا تو وائے وہ اتنی, اگر 20 سال کے جدوجہد انہوں نے کی تھی, تو اب وہ فوج کو بلا کے تو اس کے بعد اگلے ایک دہائی تک یا 15 سالوں تک وہ کیوں فارغ ہو کے بیٹھ جاتے. آپ سے کہنا آج ان کی ایج اگر 63-64 سال کی ہے, 10 سال اور ایڈ کر لیں 74, تو اسٹرگل تو انہوں نے پھر شروع کرنی تھی. سو ایسے کہ انہوں نے, اور پھر پیپل یوز ٹو کال کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کو تو تیسری قوت کی, امپائر کی انگلی کا اشارہ ہے, یا اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, یا وہ سبب بن گئی ملک کو دوبارہ سے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا. ایک تو سمجھا جائے کہ وہ انہوں نے اس کو اس جو ایک پرسپشن چل رہا تھا اس کو انہوں نے ریپیل کر دیا. بالکل ٹھیک, رائٹ. اچھا پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں, حالات اگر خراب ہوتے, ہم سارے ایونیوز پہ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, حالات خراب ہوتے, بہت ہی خراب ہو جاتے, وٹ واز دی آپشن؟ ڈیفینیٹلی فوج نے تو بیچ میں آ جانا تھا. اچھا اگر فوج بیچ میں آتی, آرمی واز ناٹ پریپیئرڈ اسٹل اف دے ور فورسڈ کہ جی وہ آ کے سارا کچھ چیزوں کو سیدھا کریں. آپ مشرقی محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں, آپ مغربی محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں, ملک کے اندر آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ وہ یار ملک بھی سنبھالو. اس وقت تو اب بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کیا جی فوج کیا کر رہی ہے, بیکاز جب وہ روڈز کے حالات دیکھتے تھے, جب شہر کلوز تھے, جب موٹر ویز کلوز تھیں, جب جی ٹی روڈ کلوز تھے, جب لوگ پریشان تھے, لاکھوں لوگ پریشان ہوئے سارے پروسیس کے اندر, تو دی پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ کہ جی فوج کیا کر رہی ہے. سو وٹ آئی سے کہ فوج نے بالکل اپنے آپ کو سائڈ پر رکھا, اینڈ آئی تھنک اٹ از ریئلی ریئلی کمینڈیبل. صحیح, ٹھیک ہے نا. سو آپ اس سے اب اگلی چیز دیکھیں, اس سے پہلے اس پارٹی کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بیبی بابا ٹائپ کی پارٹی ہے, یہ تو برگر ٹائپ کی پارٹی ہے, اس میں تو لوگ پڑھے لکھے ہیں, یہ تو صعوبتیں برداشت کر نہیں سکتے, تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاہے کچھ بھی کر لیں, یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا, جیسے پاکستان بھی ان میں آتا ہے, تو یہاں کا جو سیاسی ورکر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مار کھاتا ہے, پولیس کی مار کھاتا ہے, قید و بند کی صعوبتیں کاٹتا ہے, تو پھر ایسے کہ وہ کندن بن کے نکلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی پارٹی کے ورکرز نے پروو کیا, ان پڑھے لکھے لوگوں نے پروو کیا کہ جی ہاں دے ہیو دی میٹل, دے ہیو دی ریزیلینس, ان کے اندر وہ اسٹرینتھ ہے, فورس ہے کہ جی وہ پولیس کو پریشان کر سکتے ہیں, پولیس کی مار کھا سکتے ہیں, ان کے ڈنڈے کھا سکتے ہیں, ٹیئر گیسز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, ٹیئر گیسز کو وہ برداشت کر سکتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ ایک اسٹرینتھ ملی ہے پی ٹی آئی کی اس نوجوان نسل کو, اور ایک یہ میں کہوں گا کہ ان کی پارٹی چلیں یہ تو پاکستان, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو گئی, ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم نے اس اوورآل سچویشن میں کیا کھویا کیا پایا, لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان, خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سپورٹر ہیں اور وہ نون لیگ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ حکومت کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ انڈائریکٹلی میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب وہ ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں یا انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں, کیا آپ خورشید شاہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں ایک آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت اگر ملکی سیاست کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا رول اتنا ہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنے آپ کو کنفائن کر دیا ہے صرف رورل سندھ کے اندر, ایون اربن سندھ کے اندر بھی آپ پیپلز پارٹی کو دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں اس ساری چیز کو تو 2013 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے فوکس کیا, ایک تو پیپلز پارٹی نے خود کو اپنا بڑا نقصان پہنچایا, بالکل صحیح, ان کا کرپشن, ان کا وے آف گورننس, بادشاہی سٹائل, سندھ گورنمنٹ یہاں پر ہے, اجلاس جو ہیں وہ دبئی کے اندر ہو رہے ہیں, سندھ کا کیپٹل ایسا لگتا تھا دبئی شفٹ ہو گیا ہے, وہ بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا, اداروں کو جس طریقے سے انہوں نے ملائن کیا, تباہ کیا, ریون کیا ان وے دیکھا جائے, کرپشن جس طریقے سے کی, ایک تو یہ آپ کہہ لیں. آپ ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے, they both will always be found supporting each other, چاہے کچھ بھی کر لیں. آپ پیپلز پارٹی کے اکابرین کو دیکھ لیجئے, وہ ہمیشہ ان کے اوپر تنقید ضرور کرتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ تھوڑا بہت ٹی او آرز کے اوپر اگر کام کیا, اعتزاز احسن صاحب نے کیا, and that is really commendable. ان سے ہٹ کے اگر آپ دیکھ لیں تو ایز اپوزیشن لیڈر میں تو خورشید شاہ صاحب کو کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کی ڈیموکریسی کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے. آپ مجھے ان سے کوئی پوچھ کے بتا دے کہ آپ کا اس پاناما پیپرز لیک کے اوپر, اپوزیشن لیڈر ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین آتے ہیں, ان کی کون سی کارکردگی ہے پاناما پیپرز لیک کے اوپر؟ کہنا بڑا آسان ہے, کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے حقیقت میں انہوں نے, اور ایون فار دیٹ میٹر جماعت اسلامی نے, ایسے یہ دو پارٹیاں آتی ہیں نا مین, انہوں نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا اس سارے سٹینڈ اپ کے اندر, کہ جس کے اندر پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ لاک ان ہو گئی تھیں. دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے, یہ ملک ہے تو ڈیموکریسی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ہم اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ کرتے ہیں then nothing is left. جب یہ سارا سچویشن اتنا سیریس کام ہو گیا تھا, میں تو کہتا ہوں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو we all should be very very thankful to our judges, our judiciary, our Supreme Court, کہ انہوں نے بے انتہا صائب فیصلہ کیا کہ 2 نومبر سے پہلے 1 نومبر کو انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا. دیکھ لیں کہ پورا ملک کتنا ایٹ ایز پوزیشن کے اندر چلا گیا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں تھوڑا سا سینس پریویل کرتا, آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی سے نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کیا وہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں؟ ڈونٹ یو ریمبر کہ جب الیکشن ہو رہے تھے جماعت اسلامی نے اس کے آزاد کشمیر کے, تو جماعت اسلامی واز ان سپورٹ آف نون لیگ. کچھ جو ضمنی الیکشن بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ ایریا کی سیاست ہے, اس کے اندر بھی ایون جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا نون لیگ کو. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ایسا تھا کہ جہاں پر یہ دونوں پارٹیز, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, بڑی پارٹیز ہیں, منظم پارٹیز ہیں, ان کا کام تھا کہ they would have taken over, اور ان دونوں کے اندر یہ سٹینڈ اپ ختم کراتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ it would have been much better. انہوں نے یہ رول نہیں پلے کیا, ان کو کرنا چاہیے تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں آج بھی یہی بات کر رہا ہوں. سو they were the people جس کو کہتے ہیں کہ they were looking for an opportunity, کہ جی جو گند بلا ہے, جو مار کھانی ہے وہ پی ٹی آئی نے کھائے, جو اس کے ورکرز نے خوار ہونا ہے وہ ہو جائیں, اور یہ آرام سے جس کو کہتے ہیں کہ آگ سیک رہے تھے, تاپ رہے تھے اپنے ہاتھوں کو. دس از ایگزیکٹلی ایک تماشائی کا کردار ادا کیا. تو جو تماشائی باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ میں تو اس پارٹی کے جتنے بھی ہیں, ایسا نہیں میں خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو ہونے کی بات کروں گا, یہ ان کے پاس جو اپنی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو جو اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا موقع تھا نا, 5 سال کی حکومت چلی گئی, ان کو لوگوں نے وائپ آؤٹ کر دیا پنجاب سے, اور ایون فار دیٹ میٹر خیبر پختونخوا سے بھی نا, اور بلوچستان سے بھی. لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق کوئی نہیں سیکھا. ان کو کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, جس کو کہتے ہیں کہ یہ 3.5 سال اتنی تندہی سے کام
کرنا ٹھیک ہے، چاہیے تھا. ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے، عوام نے کوئی سبق سیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے کوئی سبق سیکھا ہے، نون لیگ کے سپورٹرز نے، نون لیگ کی حکومت نے، نون لیگ کے کارکنوں نے، نون لیگ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے اس تمام صورتحال سے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے اب وہی میرا سوال ہے کہ ہم نے اس سے کچھ کھویا، کچھ پایا، جو میں کیا سمجھتا کھویا ہوں کیا پایا؟ کہ سب سے بڑا سبق ہے نا وہ حکومت وقت نے تو پاکستان کے شہریوں کو سکھایا اچھا کہ جی اگر ہم پہ، ہماری حکومت پہ اگر کوئی بات آئے گی تو وی آر گوئنگ ٹو سارٹ یو آؤٹ. انہوں نے پورے پنجاب کو، تو آپ سوچ لیں پورا پنجاب سیل ہو گیا تھا، پورے پچھلے ایک ہفتے تک لوگوں کے کاروباری زندگی جام ہو گئے تھے. صحیح. اور اس سے بھی خطرناک چیز کہ وفاق ہے، وفاق کی 4 اکائیاں ہیں، تو ان اکائیوں کے اندر بھی اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئیں. اور میں نے کہا یہ وہی چیز تھی کہ جس کو کہتے ہیں آپ کہ انڈین ایجنڈے کے اوپر جیسا لگتا تھا کہ جیسے کام ہو رہا ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ اگین وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دی سپریم کورٹ. اور ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیفیت تھی ایک تشدد کی سیاست کی، وہ جس طریقے سے لگتا تھا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، I think no, we are very comfortable. I found everybody I go around, they are ٹھیک ہے. happy, they are comfortable. لیکن صاحب ہمارے جو اس دوران پروگرام ہوتے رہے ان پروگرامز میں میں نے مستقل یہ بات کی کہ ہم لوگوں کا دھیان ایل او سی سے شاید ڈائیورٹ ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اوورآل سچویشن دیکھیں تو بھارت کے ساتھ اب ہمیں کس طرح سے، کس انداز میں، کس تیور کے ساتھ اچھا نمٹنا ہاں، چاہیے؟ یہ از ویری گڈ کوسچن. یہ بات ایک ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ انڈیا کبھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے. آپ کل کے دن میں انڈیا کو بہت ہزیمت، حقیقت میں آپ سے بتاؤں یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، انڈیا کو کل بڑی شکست ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے. صحیح. آپ کچھ بھی ہو ہے تو ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کریٹ ہوئی انڈیا کے لیے. they were thinking something different. بالکل ٹھیک ہے، جس طریقے سے پہلے ان کے تو پلان کے مطابق چیزیں نہیں ہوئی، پلان کے مطابق چیزیں چلی نہیں، لیکن وہ انتہائی موذی دشمن ہے آپ کا. وہ کبھی اس نے نہ خود آرام کرنا ہے نہ آپ کو آرام کرنے دے گا. And you never know, we ought to be very very careful in coming weeks and months. انڈیا ضرور کچھ نہ کچھ کارروائیاں پلان کرے گا کیونکہ یہ فیل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے آپ ذہن میں رکھیں، آپ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ امیجن کریں اس ملک کی اسٹرینتھ کو آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے دست و گریبان ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز. اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں چاہتا، شفافیت کوئی نہیں چاہتا. اس کے باوجود بھی وہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے. صحیح. 3000 کلومیٹر کا روٹ ہے جس میں سے 1000 کلومیٹر آپ بنا چکے ہیں، رائٹ. اور موومنٹ ایون ایسے کہ کانوائز کی شروع ہے، شپس جو ہیں وہ وہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں، چیزیں ترقیاتی کام وہ اسی سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ایک تو پاکستان کے اندر نارملائزیشن والی حالات آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وٹ ایور ڈیسیژن از گیون، جو بھی ایویڈنس سپریم کورٹ کو جاتی ہے تو ڈیسیژن تو آ جائے گا. پاناما پیپرز لیک کا کیا ہوتا ہے، بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ ایک نارمل زندگی کے اندر حکومت بھی پڑ گئی ہے، اپوزیشن پارٹی بھی پڑ گئی ہے، لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور جس نے جو کام کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام بھی انہوں نے شروع کر دیا. اینڈ دس از ویری ہیلدی سائن. آپ سوچیں کہ وہ ملک جس کے اندر اس کا پڑوسی اتنی شدت سے اس کے اندر وہ مداخلت کرتا ہے، ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، بارڈرز کے اوپر فوج اس نے بٹھائی ہوئی ہے، دوسری بارڈر کے اوپر دوسرا ملک ہے اس کی وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی کام نہیں ہونے دینا چاہتا. سی پیک کے لیے اس نے لوگ علیحدہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، فنڈز اس نے ایلوکیٹ کیے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے بلوچستان کے اندر امن و سکون نہیں ہونے دینا، اس سی پیک کے منصوبے کو نہیں بننے دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اب ان کو مے بی وہ اور کوئی اس طرح کے اقدامات کریں. سو وی آل ہیو ٹو بی ویری ویری کاشیس، وی آل ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. آر ڈیفینس فورسز، آر سیکورٹی ایجنسیز، سیکورٹی ایجنسیز کے اندر میں سول کی بھی میں بات کر رہا ہوں، انٹیلیجنس بیورو کی بھی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیورو کے اوپر اس حکومت نے، پچھلی حکومت نے بڑا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہیومن انٹیلیجنس ہے جس طریقے سے وہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہیں، یہ تو خفیہ کارروائیاں ہو گئی بھارت کی، یہ سازشیں ہیں، ریشہ دوانیاں ہیں جو ایل او سی پر کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. 6 شہری شہید ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہی صورتحال. اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ٹائم آ گیا ہے جہاں پر سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نئے سرے سے وہ جو انڈین ایٹراسٹیز شروع ہیں کشمیر ویلی کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر، اس کے اوپر شدت کے ساتھ وہ اپنے پروگرامز کو شروع کریں. انڈیا کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں. ایک میں آپ سے بات بتا دوں، پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر حقیقت میں بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. اینڈ یو نو اٹ واز ویری امبیرسنگ کہ جو کچھ پچھلے ایک ہفتے سے
ہم چینلز کے اوپر تو وہی دیکھ رہے تھے یا دکھا رہے تھے نا جو کہ ایکچولی آن گراؤنڈ نظر آ رہا تھا. تو وہ پاکستان کا ایک بڑا نیگیٹو فیس جو پوری دنیا کے سامنے جا رہا تھا. اب اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کے اندر لا کے اس فیس کے اندر آپ انڈیا کو فٹ کریں. انڈیا کیا کر رہا ہے کشمیر کے اندر, انڈیا کیا کر رہا ہے ایل او سی کے اوپر, ورکنگ باؤنڈری کے اوپر کیا کر رہا ہے, وہ کس کس طرح کے اقدامات پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, اور ایون کلبھوشن یادو کو پکڑا, اس کے کیا سلسلے تھے, پاکستان میں کس طریقے سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہا تھا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ چیزیں جس کے اوپر ہم فوکس کریں, اور اس سے بھی زیادہ ذمہ داری میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس کی آتی ہے. پچھلے دنوں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, تو بلاول صاحب نے بھی اور خورشید شاہ صاحب کا میں نام لوں گا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ جی آپ فارن منسٹر لگا دیجئے. امیجن کریں ان کا اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کو کیا کام کرنا چاہیے, اور وہ حکومت وقت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک فل ٹائم فارن منسٹر کیوں نہیں لگاتے. آپ ان کی بے بسی دیکھیں. جب انہوں نے کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنا ہو, جب انہوں نے ذاتی فائدے حاصل کرنے ہو, they all are one. اور جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر یہ ریکویسٹنگ موڈ کے آتے ہیں, حکومت مانے نہ مانے it is up to them. That is the real bad face of our politics in Pakistan. یہ سوچنے کی بات ہے. سو ہمارے فارن آفس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اب کہ وہ جو کچھ بھی انڈیا کر رہا ہے, اب کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں, کھل کے آپ کو بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون بہت سارے لوگوں نے ہمارے وزیر اعظم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی ہیں کہ ان کی مودی صاحب کے ساتھ بڑی دوستی ہے, بڑا سارا کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں now the time has come کہ جب یہ سارے ایلیگیشنز کو بھی ہٹانے کا وقت آ گیا ہے, اور نواز شریف صاحب کو بھی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا از نو مور آر فرینڈز. انڈیا ہمارا کبھی زندگی میں دوست نہیں رہا, ہمیشہ یاد رکھیے گا. انڈیا کبھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگا اور نہ آپ کو کمفرٹیبل رہنے دے گا. انڈیا کے جو لوگ ہیں, انڈیا کی جو حکومت ہے, بی جے پی کی حکومت ہے, یہ تو ہندو طالبان کی حکومت ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ آر ایس ایس کی حکومت ہے, شیو سینا کی ہے, بجرنگ دل کی حکومت ہے. کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ مودی کی جو حکومت ہے, اس کے جو وزراء ہیں, وہ آر ایس ایس کا جو چیف ہے اس کو بریفنگ دیتے ہیں, اس سے وہ گائیڈن لیتے ہیں. تو انڈیا کو تو ہندو طالبان چلا رہے ہیں, بی جے پی کو ہندو طالبان چلا رہے ہیں. مودی جو ہے وہ ہندو طالبان کی ایک شکل ہے. سو وٹ وی سے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ہمارا دوست کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے. جب ہمیں یہ کلیئر ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر ہمیں کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا آپ کو دنیا کے ہر فورم کے اوپر ملان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر سٹیج کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر, جہاں پہ آپ پاکستان کا نام نہ بھی آنا ہو, جب انڈیا موجود ہے اس کا مطلب اس نے پاکستان کا نام لے کر آنا ہے. تو بھئی آپ کے منہ میں کسی نے کوئی چیز ڈال دی کہ انڈیا کا بات نہیں نکلتی, انڈیا کے خلاف آپ بول نہیں سکتے. اور پھر وہ کون سے وہ وفود تھے جو آپ نے مختلف ممالک میں بھیجنے تھے, وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, یاد ہے نا آپ کو, یہی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, کشمیر کا مقدمہ ہم دنیا کے بہت سارے ممالک کے سامنے رکھیں گے اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ جائیں گے. نہ پارلیمنٹیرینز کچھ گئے ہیں, بٹ not 100% دیٹ وے. وہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ آل پارٹیز حریت کانفرنس کو آپ آن بورڈ لیں, یہاں جو ان کے لوگ ہیں ان کو آپ بورڈ لیں, آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ لیں, اور وہ جا کے کشمیر کا مقدمہ دوسری دنیا کے سامنے لے کر آئیں. بھارت کی جمہوریت اور بھارت کا جمہوری چہرہ, میں بات کر رہی ہوں بھارت کے اٹوٹ انگ کے حوالے سے. ہم نے تسلیم کیا بھارت کا اٹوٹ انگ ہے مقبوضہ کشمیر, اور مقبوضہ کشمیر ہی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. بھارت اپنے اٹوٹ انگ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ بھارتی فوج کے مظاہرین پر شیلنگ, پیلٹ فائرنگ, 30 زخمی, 3 کمسن طالبات کی بھی نائی متاثر. یہ سلوک کیا جاتا ہے کبھی نہ ٹوٹنے والے حصے کے ساتھ, جو آپ کا ایک بہت زیادہ نیسیسری پارٹ ہو باڈی کا, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کی زیادہ احتیاط کریں, زیادہ پروٹوکول دیں, آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اس طریقے سے اس کا فیوچر تاریخ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے بات کی, آپ کی بات پوری دنیا میں گئی ہے. یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا فیس پوری دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہمارے میڈیا نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا انڈیا کو ڈی نیوٹ کرنے کے اندر, انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے لانے میں. ہماری حکومت نے, ہمارے فارن آفس نے حقیقت میں آپ کو بتاؤں اتنا رول پلے نہیں کیا جتنا کہ میڈیا نے رول پلے کیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ نو یہ اب چیزوں کو اس طریقے سے حکومت کو بھی لے کے چلنا ہے, اور میڈیا تو آئی ایم شیور کہ اس کے بعد آپ دیکھیں اب آنے والے دنوں میں تو سارے پروگرام انشاءاللہ کشمیر کے اوپر ہوں گے. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو لیو آر کشمیری بردرز الون. ہم ان کی کوئی مالی سپورٹ نہیں کر رہے, ہم ان کی کوئی ہتھیار کسی طریقے سے نہیں دے رہے. بھئی ہم جو ان کا قضیہ ہے پوری دنیا کے سامنے کیوں نہیں لا سکتے, ہم کیوں نہیں ساری دنیا کے سامنے بول سکتے. اسی سے ہٹ کے میں ایک اور چیز آپ سے کہوں گا, یہ ہم دھرنے پہ جاتے ہیں, اس
पूरे 5-6 दिनों के अंदर जो आपने देखा, इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उनके साथ ज्यादतियां हुई, ओके वी से लाइक दैट, तो लोगों की हमदर्दियां इनके साथ थीं। बिल्कुल ठीक। जो पिछले 5-6 दिनों के अंदर पुलिस ने, एफसी ने और बाकी इवन फॉर दैट मैटर आईबी ने जो कुछ किया निहत्ते लोगों के साथ, वो सबके सामने है। एमपीएस के साथ, एमएनएस के साथ जिस तरीके से उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया, गर्दन से पकड़ के उनको गाड़ियों के अंदर डाला गया, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी जो लोग टीवी देख रहे थे, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, उन सब की हमदर्दियाँ इवन पीटीआई के साथ हुई हैं और हुकूमत वक्त से वो पीछे हुई हैं। बिल्कुल ठीक। और उससे भी मैं समझता हूँ कि मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कल टीवी देख रहा था, मेरे लिए सबसे तकलीफ दिल लम्हा वो था जब वलीद इकबाल साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनकी बेतौकीरी कल की गई। वो हैं पोते अल्लामा इकबाल के, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर दिया था, ठीक है, और फिर कायद आज़म की फैमिली आती है जिन्होंने, कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए, इस हुकूमत के लिए ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इट्स इर्रिस्पेक्टिव, वो निहत्ता आदमी है, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सही। अगर हज़ारों लोग बन्नी गाला पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, तो अगर वलीद इकबाल साहब पहुंच जाते तो हुकूमत की शान में कमी ना आती। लेकिन जो कल सलूक वलीद इकबाल साहब के साथ किया, आई नो हिम इन पर्सन, ही इज़ अ वंडरफुल जेंटलमैन, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। वाई? बिकॉज ये क्या, मैं समझता हूँ कि ये सारी जिंदगी भी अगर ये लोग कुछ ना करें, वी मस्ट लुक आफ्टर देम। उनका हम जिंदगी में, अल्लामा इकबाल का, कायद आज़म का जिंदगी में हम कभी एहसान नहीं जिंदगी में उतार सके। हम तो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते जिस तरह वो हमें देखना चाहते थे, जिस तरह पाकिस्तान को देखना चाहते थे, जिस तरह पाकिस्तान की वो पॉलिटिक्स को देखना चाहते थे। बिल्कुल ठीक। बट वो इट वाज अ वेरी बैड मोमेंट। सही। ठीक है ना। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर नून लीग ने खोया बहुत कुछ है। सही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाया कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का कर्नल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, और जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हमारी सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि मुल्की मुफादात के फैसले करने हैं या फिर अपने ज़ाती मुफादात के फैसले करने हैं, और बिलाशुबा वही पार्टी अवामी पार्टी कहलाने का हक रखती है जो अपने मुल्की मुफादात को मुकद्दम रखेगी और मुल्की मुफादात के लिए फैसले करेगी। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।